की माएँ अपने बेटों को इंजीनियर बनाने की फिक्र में नहीं रहती थी। पहले की माएँ तो ऐसी माएँ थी, जब हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिद मोहतरम इंतकाल कर जाते हैं, बेवा खातून रहती है, लेकिन कुर्बान जाइए उन्होंने कहा, अपने बेटे को हाथ में हाथ दे करके कहा, चल मेरे बेटे तुझे मदरसे में दाखिला करा देता हूँ, तू कुरान हाफिज कुरान बन करके आएगा। फिर वो खातून मदरसे में पहुंचती है और कहती है, मेरा बेटा ये आपके हवाले है, कुरान पढ़ना नहीं जानता है, आप कुरान पढ़ना सिखा दे। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह चंद दिनों के बाद फौरन पलट जाते हैं और पलट करके घर की तरफ आने के लिए तैयार होते हैं। माँ कहती है, माँ उस्ताद से कहकर आती है, आज की माएँ तो ऐसी माएँ होती है कि अगर मदरसे में दाखिला करा दिया तो रात दिन छुट्टी के बारे में फोन करती है, मेरा बेटा को 2 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, मैं अपने बेटे को देखे बगैर नहीं रह सकती हूँ। लेकिन कुर्बान जाइए पहले की माएँ कितनी कैसी थी, वो माएँ अल्लाह की राह में कैसे कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहती थी। अल्लाह अकबर। उस्ताद से कहा कि हुजूर मेरा बेटा को कभी छुट्टी मत दीजिएगा, जब तक कि मेरा बेटा हाफिज कुरान न बन जाए तब तक छुट्टी नहीं दीजिएगा। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अभी मदरसा में है आए थे, अब तबीयत नहीं लग रही थी, अब तबीयत नहीं लग रही थी, दिल बेचैन था। उस्ताद के पास गया और कहा, हुजूर मैं घर जाना चाहता हूँ, 1 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने कहा, बेटा तुम रोजाना कितने सबक सुनाते हो? कहा 4 सफा। कहा 8 सफा सुनाना होगा, अगर तुम 8 सफा सुना दो तो मैं तुझे छुट्टी दे दूंगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने क्या किया, उस्ताद घर जाने की खुशी में 8 सफा की तैयारी कर लिया। सुबह होते ही उस्ताद को 8 सफा सुना देते हैं। उस्ताद तो वादा कर चुके थे, अब ये बेटा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है, इसलिए कि मैं माँ की जियारत करूंगा, माँ को देखूंगा। अपने घर की तरफ खुशी खुशी लौट रहा था, दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दिया। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद दरवाजे के अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा माँ मैं बायजीद बुस्तामी आपका बेटा हूँ, आपका नूरे नजर हूँ, आपके लख्ते जिगर हूँ, इसलिए आप मुझे दरवाजा खोलिए तो सही। माँ कहती है, मेरा बेटा तो हाफिज कुरान बनने गया है, क्या तू हाफिज कुरान बन चुका है? बेटा कहता, माँ अभी तो 8 ही दिन हुआ है, मैं तो अभी हाफिज कुरान नहीं बना हूँ। अल्लाह अकबर। उस वक्त माँ कहती है, ए मेरे बेटे जा तू पलट जा, ये दरवाजा उसी दिन खुलेगा जिस दिन तू हाफिज कुरान होगा। रिवायतों में लिखा जाता है बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इस कदर मेहनत करते हैं कि चंद साल में ही वो हाफिज कुरान बन करके माँ के पास आती है और माँ के पास आकर माँ के कदमों में गिर जाते हैं। वाह सुभान अल्लाह। सोचिए तो सही कि कैसी माँ थी, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाने में फख्र करती थी। क्यों? आप जानते हैं, अगर आप अपने बेटे को नहीं पढ़ाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा आपका बेटा आपको मार करके आपके घर से बाहर करेगा। आप देखते नहीं है अखबारों में, आप न्यूज में देखते नहीं है कि बेटा ने बाप का कत्ल कर दिया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन क्यों? इसलिए कि आज आए दिन ये खबरें मिलती है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बने तो बायजीद बुस्तामी की तरह तुम्हें भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाना होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि वो माँ का इतना अदब करते थे, माँ का इतना एहतराम करते थे। एक दिन माँ कहती है, ए मेरे बेटे मुझे पानी ले आ। कड़ाके की ठंडक थी, सख्त सर्दी के आलम में वो बेटा बायजीद
یزید بستامی رحمتullah علیہ اپنی ماں کے لیے پانی لے کر کے گلاس میں لے کر کے ماں کے لیے جیسے ہی ماں کے پاس پہنچا ماں سو جاتی ہے. بایزید بستامی رحمتullah علیہ کا کمک دیکھو. بایزید بستامی رحمتullah علیہ سردی کے عالم میں اسی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ سردی کے عالم سے ہاتھ میں برف جم جاتا ہے, چھالے پڑ جاتے ہیں. جب وہ سوچتے ہیں تھوڑی بہت دیر کے بعد جب ماں کی آنکھیں کھلتی ہے تو اچانک اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا دیکھا. کہا میرے بیٹے تو نے مجھے جگا دیا کیوں نہیں, تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں. کہا ماں میں تجھے کیسے جگاتا, یہ ادب کے خلاف تھا. تو نے پانی مانگی تھی میں پانی حاضر کر دیا ہوں. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ گلاس کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے یہ ہاتھ کے چھالے پڑ جاتے ہیں, خون کے فوارے نکلنے لگتے ہیں. اے مسلمانوں دیکھ لیا آپ نے کہ جو انسان اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتا ہے, جو انسان اپنے بیٹے کو عالم دین بناتا ہے, ماں کا اتنا ادب کرتا ہے, ماں کا اتنا احترام کرتا ہے, رات بھر ماں کی محبت میں کھڑا رہتا ہے. لاؤ دنیا کی مثالیں, لاؤ تم کوئی ایسی طاقت جس میں یہ سکھایا جاتا ہو ماں کا خوب احترام کرو, ماں کا خوب باپ کا ادب کرو. لیکن آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طریقے سے ماں کا ادب احترام کرنے کا حکم ملا ہے, لیکن نہیں آج ہماری سوچ بدلی ہوئی ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ آخر میں اپنے بچوں کو پڑھا کر کے کیا کروں گا. آپ اپنے بچوں کو اپنے خیال نہیں رکھتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھالی نہیں کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں. اے سنی مسلمانوں یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے. آپ کا بیٹا آپ کے خلاف مقدمہ درج کرے گا, آپ کا بیٹا آپ کے خلاف پنچایت کرنے کے لیے تیار رہے گا, اولڈ ہاؤس میں باپ کو بھیجنے کے لیے تیار رہتا ہے. ایسا دور آ چکا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پرفتن دور سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں پر خیال رکھیں. آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک تاجر تھا جو تجارت کیا کرتا تھا, سیٹ تھا, دولت پیسہ خوب کمایا کرتا تھا, پیسے کی نشہ اتنا تھا, پیسہ اتنا کمایا کرتا تھا کہ اس پیسے کی وجہ سے باہر ملک میں رہنے لگا. اور اس جگہ پر میٹنگ, اس جگہ پر میٹنگ خاص کر کے وہ لوگ سنے جو لوگ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں, وہ لوگ دھیان سے سنے جس کی فکر نہیں رہتی ہے کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے, اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے, یہ فکر نہیں رکھتے ہیں. ان کے لیے یہ درس عبرت حاصل کر کے جائے. اللہ اکبر. وہ تاجر پیسہ کماتا تھا, بہت سالوں سے اپنا گھر نہیں آیا تھا, دوسرے کنٹری میں رہ رہا تھا. چھٹی کا دن تھا, سنڈے کا دن تھا, بیٹھ کر کے سوچ رہا تھا اللہ اکبر بہت عرصہ گزر گیا ہے میں اپنا گھر بھی نہیں گیا ہوں. اب تو میرا گھر, میرا بیٹا جو چھوٹا تھا اب تو جوان ہو گیا ہوگا, اتنا دن سے گھر نہیں آیا تھا کہ بیٹے کے بارے میں بھی فکر نہیں تھی. وہ کہتے ہیں میری ایک بیوی ہے, اب پتہ نہیں کس حال میں ہوگی. یہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا, اچانک موبائل کی گھنٹی بجتی ہے, سامنے سے گھبراہٹ کی آواز آتی ہے, بھائی جان پہلی فلائٹ کو پکڑ کر کے جلدی سے آئیے. کہا کیا ہوا؟ آپ کی بیوی موت کے منہ میں ہے. اللہ اکبر. اس کی پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اب انہوں نے سوچنے لگا کہ اللہ اکبر مجھے تو میں اپنی بیوی کو یاد ہی کر رہا تھا, میں اپنے بیٹے کو یاد ہی کر رہا تھا, وہ تو موت کے منہ میں ہے. پہلی فلائٹ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جب وطن عزیز آیا اپنے چھوٹے بھائی سے ملاقات کیا. جب ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے چھوٹا بھائی پہنچا, انہوں نے پوچھنے لگا میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کو بھی آنا چاہیے. کہا بھائی جان ابھی وقت نہیں ہے, آپ گھر چل کر کے دیکھیے تو صحیح, آپ کی بیوی مر چکی ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا ہی تھا. کیا کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں, اچانک جو ہے اچانک پولیس کا فون
میرے پاس آیا اور آنے کے بعد سامنے سے گھبراہٹ کی آواز تھی. میں توڑتا ہوا بھائی کو, چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہا. جب میں توڑ کر کے پہنچا تو پولیس کہتی ہے کہ دیکھو دیکھو یہ تمہارا بگڑا ہوا بھتیجا ہے جنہوں نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنی ماں کا خون کر دیا ہے, اپنی ماں کا قتل کر دیا ہے. اللہ اکبر. اس تاجر نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے وہ ماں تو ایسی ماں تھی جو اپنے بیٹے کی محبت میں جیتی تھی, اپنے بیٹے کو نظر پیار کرتی تھی. آخر اس بیٹے نے میری بیوی کو کیوں قتل کر دیا, ماں کا خون کیوں کیا؟ بات آئی گئی ختم ہو گئی. وہ بیٹا کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا. اب کیا ہوا, جب اخبار میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ ایک لڑکا نے اپنی ماں کا خون کر دیا ہے, اپنی ماں کا قتل کر دیا ہے. جب انہوں نے اخبار کو پڑھا, پڑھنے کے بعد پھر جیل میں گیا اور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جب جیل میں پہنچا, جیل میں بیٹا کہتا ہے بابا جان کب آئے ہو؟ کہا 2-4 دن پہلے آئے ہیں. کہا کب جاؤ گے؟ کہا 2-4 دن کے بعد چلا جاؤں گا. کہا بابا جان بتائیے آپ کا آنا بہت تاخیر کر دیے ہیں, معاملہ کچھ بگڑ گیا ہے. اب وہ بیٹا اپنے داستان غم سنانا شروع کرتا ہے. کہا بابا جان آپ تو چلے گئے تھے باہر پیسہ کمانے کے لیے, لیکن حال یہ ہوا مجھے میری ماں اسکول کے جانب بھیج رہی تھی پڑھنے کے لیے. جیسے ہی میں اسکول کے جانب جانے لگا مجھے وہاں کچھ غلط دوست یاری مل گئے تھے, غلط سنگت مل گئی تھی. میرے کو کچھ آوارہ قسم کے بچے مل گئے تھے. انہوں نے کہا اے میرے دوست چل نشہ کرتے ہیں, چل شراب پیتے ہیں, چل نشہ میں طاقت ہے, نشہ میں مردانگی ہے, نشہ میں قوت ہے, چل نشہ کرتے ہیں. میرے دوستوں نے مجھے نشہ کرنے کی لت لگا دی, یہاں تک کہ مجھے ہیروئن نشہ کرنے کی عادت لگا دی. ایسے وقت میں مجھے نشہ کیے بغیر رہا نہیں جاتا تھا. جب تک میں نشہ نہیں کرتا مجھے سکون نہیں ملتا تھا. ایسے وقت میں کروں تو کروں کیا؟ ایسے وقت میں میری ماں کو کسی نے خبر کر دیا, کسی نے ماں سے کہہ دیا تمہارا بیٹا جو ہے نشہ کر رہا ہے. اب جو ماں مجھے پیسہ دیا کرتی تھی, جو ماں میرے لیے دولت دیا کرتی تھی, اب انہوں نے بریک مارا اور ماں مجھے بٹھا کر کے ماں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اے میرے بیٹے چل چل تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی, چل تیرے لیے میں علاج کراؤں گی, تو نشہ کو چھوڑ دے, میں تمہارے لیے ڈاکٹر سے جو ہے معافی مانگ کر کے تمہارا علاج کراؤں گی. اے سنی مسلمانوں, اگر دنیا میں اگر کسی کوئی بیٹا سے محبت کرنے والا ہے تو وہ ذات سب سے زیادہ ماں کی ہے. اب وہ ماں اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہے, ماں کا کلیجہ ہے, ماں کا دل ہے. ماں بے چین ہو جاتی ہے, ماں بے قرار ہو جاتی ہے. اب میں کروں تو کروں کیا؟ ماں کہتی ہے بیٹا چل تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر کے تیرا علاج کراؤں گی, لیکن تو نشہ کو چھوڑ دے. میں نے کہا ماں مجھے نشہ چھوٹتا نہیں ہے, میں نشہ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. اللہ اکبر. ایسے میں حال یہ ہوا, ماں سے کہنے لگا اے میری ماں میں نشہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے مجھے پیسہ دے دو. ماں کہتی ہے بیٹا میں تجھے نشہ کرنے کے لیے پیسہ ہرگز نہیں دے سکتی ہوں. کہا نہیں دو گی؟ کہا نہیں تو میں پھر باپ کے پاس فون کر دوں گا اور کہوں گا کہ ماں کا تعلق کسی دوسرے مرد سے ہے. اللہ اکبر. ماں آگ بگولا ہو جاتی ہے, ماں کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے, ماں جلال میں آ جاتی ہے. نادان بیٹا سے کہتی ہے تو کیا کہہ رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتا؟ تم اپنی ماں پر تہمت لگاتے ہو, ماں پر الزام لگاتے ہو. اللہ اکبر. ایسے وقت میں وہ بیٹا کہتا ہے ماں مجھے تو پیسہ دو, میں نشہ کرنا چاہتا ہوں. ماں کہتی ہے میں تجھے دوں گا نہیں. ماں یہ بیٹا کہتا ہے ماں تم پیسہ دیتی ہو یا نہیں؟ ماں کہتی ہے نہیں دوں گی. اللہ اکبر. ایسے وقت میں وہ بیٹا کہتا ہے میں کچن روم میں گیا اور چاقو کو ہاتھ میں لیا اور اپنے ماں کے پیٹ میں وار کرنا شروع کیا. ماں چیختی رہی, چلاتی رہی. ایسے میں ماں چیختے چلاتے دم توڑ دیتی ہے. ماں کو کیا پتا تھا, ماں کو کیا خبر تھی کہ یہ میرا بیٹا نادان بیٹا میرا ہی خون کر دے گا.
میرا ہی مجھے ہی قتل کر دے گا۔ ماں چیختی رہی، چلاتی رہی، وہیں پر دم توڑ دیتی ہے۔ جب باپ یہ بیٹے داستان غم سنا رہا تھا، باپ بھی جیل کی سلاخوں میں رو رہا تھا اور بیٹا بھی جیل کی سلاخوں میں رو رہا تھا۔ اب ایسی حالت میں جب باپ جیل سے نکل کے جانے لگا تو بیٹا باپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بابا جان آپ کدھر جا رہے ہو؟ ارے آپ اگر پیسے کی دولت میں نہیں بھاگتے تو آج میں ماں کا خون نہیں کرتا۔ آپ میرے ساتھ ہوتے، آپ مجھے صحیح راستہ دکھاتے تو ماں کے قتل ہونے کی طرف الزام نہیں آتا، ماں کو میں قتل نہیں کرتا۔ کہیں نہ کہیں آپ نے بھی غلطی کر دی ہے۔ باپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اب انہوں نے سب چیز چھوڑ دیا اور مسجد کا کونا پکڑ لیتے ہیں اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جو انسان نماز پڑھنے کے لیے پہنچتا اسے بیٹھا کر کے کہتا، یارو اپنے بیٹے کی تربیت سے کبھی غافل نہ ہونا، اپنے بیٹے کو اچھی راہ دکھانا، اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم سکھانا، کیونکہ میں نے جب اپنے بیٹے کو نہیں پڑھایا تو میرا گھر بھی اجڑ گیا ہے، میرا گھر بھی لٹ گیا ہے۔ اگر تم اپنے گھر کو آباد رکھنا چاہتے ہو، اپنے مکان کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر بسانا چاہتے ہو تو اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے دو۔ انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اس لیے ضرورت ہے، آج دیکھتے ہیں نا بہت سارے حادثات آئے دن ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے آپ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دیجئے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ پہلے خود کیجئے اور اپنے بیٹوں سے بھی کروائیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ایگزامپل ایک دم مختصر میں حضرت، اب تقریر نہیں ہوگی، آپ لوگ جو سن چکے ہیں سن لیے۔ ایگزامپل، بچوں کی جو